अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मौका, बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी। कई पहलू हैं इसके, कई जहते हैं और इसके सम्राट पाकिस्तान को किस तरह आने वाले वक्त में मिलते रहेंगे, उस पर हम आज बात करते हैं। ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होना, इसमें पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया दोबारा जुड़ी है और इजलास जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके जो मकासद हैं उससे दुनिया को क्या फ़ायदा होगा, आपस में तमाम ममालिक उन नुकात पर आगे बढ़ेंगे मज़ीद जो गैर मुतनाज़ा हैं और जिसमें ताउन की गुंजाइश है, सबके लिए वो फ़ायदा मंद है। और इसके जो सम्राट सामने आएंगे वो तो आने वाले दिनों में आएंगे। पाकिस्तान ने तो सम्राट हासिल कर लिए। पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी रवाबत मुस्तहकम हुए हैं, पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी दुनिया के साथ दोबारा जुड़ने की, दोबारा जो एंगेजमेंट्स होने की और इक़्तिसादी सरगर्मियों को बूस्ट देने की, यहाँ पे आया कौन कौन। आज मैं इस वीलॉग में, वैसे तो इतना बड़ा ये टॉपिक है क्योंकि जितने ममालिक आए हैं उन हर मुल्क के साथ जो पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़े हैं इस विजिट की वजह से, शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास की वजह से, उस पर हम अलग अलग बात कर सकते हैं। मैंने आज चूज किया है रूस को, क्योंकि जो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ जब हम मौजूद थे तो वहाँ बड़ी तादाद में, जो जाहिर सी बात है, जो चीनी मीडिया है वो मौजूद था, इंडियंस भी बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, दीगर जो ममालिक हैं इस SCO के, वो यहाँ पे उनके मीडिया के पर्सन्स हैं और बाकी डेलीगेट्स भी हैं, वो आए हुए हैं बड़ी तादाद में। लेकिन रूस का जो वफद है उसने हमें हैरान कर दिया। हम जितने पाकिस्तानी जो मीडिया के जो लोग थे, इवन जो गैर मुल्की जो सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे, वो भी हैरान हो गए। 58 मेंबर का जो मीडिया डेलीगेशन वो रूसी वफद के साथ है और रूस का जो ये वफद है ये दूसरा बड़ा वफद है इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का। चीन का सबसे बड़ा है और इसमें 300 जो अफराद शख्सियात शामिल हैं और उनको हेड कौन कर रहे हैं? रूसी वजीर आजम, नायब वजीर आजम भी हैं, 4 उनके रूस के वफाकी वज़रा, अहम वजारतों के, और इसके अलावा दीगर जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें मौजूद हैं, पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। तो नाजरीन, हम इस पे अगर बात करें तो क्या ये सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए ये वफद आया है? जी नहीं, इसमें असल खबर ये है कि ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर के आगाज के लिए रूस का ये वफद आया है। इससे पहले चंद दिन पहले हमने बहुत एक भारी भरकम एक मुसाफा, गर्मजोशी का इजहार देखा पाकिस्तान और रूस के सदर के माबैन तुर्कमेनिस्तान में। रूसी सदर प्यूटन के साथ आसिफ अली जरदारी, उनकी एक गैर रस्मी मुलाकात, उसका एहतमाम हमें नजर आ रहा था कि बाकायदा तौर पे किया गया है, बज़ाहिर वो गैर रस्मी है और उसमें कुछ तबादले हुए, कुछ चीजें ज़ाहिर सी बात है बातें हुई हैं। और फिर उसके बाद आज इस्लामाबाद में रूस का इतना बड़ा वफद मौजूद है और ये दो तरफा बाइलैटरल इश्यूज पे, जिस तरीके से आपने देखा कि जो चाइनीज वजीर आजम आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो चाइना का जो वफद पूरा आया है वो दो तरफा विजिट भी है, वो सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम का नहीं है, उसमें MOUs साइन हुए, अब $11 अरब की बात हो रही है। तो रूस ने भी पाकिस्तान को बड़ी पेशकश की है यहाँ इस मौके पे, और वो उसकी जो चीजें अब अनफोल्ड होंगी, उसमें जो नया ब्लॉक है, उसमें जो बिजनेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये कोई सियासी ब्लॉक या उससे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी जो इस वक्त असल जरूरत है वो इकॉनमी को मुस्तहकम करना है, इलाकाई जो ताउन है उसको बढ़ाना है, ट्रेड को बढ़ाना है। तो उसमें पाकिस्तान चूंकि बहुत पीछे था, अब दोबारा से ये एक मौका मिला और उसका फायदा ये ऐसे नहीं मिल गया। हमें नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, उसमें हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है,
تمام جو منسٹریز ہیں، وزارت خارجہ خاص طور پہ، ظاہر سی بات ہے وہ لیڈنگ ان کا رول ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کا جو وزارت اطلاعات ہے، PID ہے، جس طریقے سے میڈیا کے انتظامات اور اتنے بڑے میڈیا کے لیے فیسیلیٹیشن، اور اس میں پورا جو غیر ملکی جو مہمان ہیں ان کو سہولیات دینا اور پاکستان کا ایک مثبت امیج اس کو اجاگر کرنا یہ بہت بڑا ٹاسک اس کو اتنی خوش اسلوبی سے کیا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس میں خوش ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ایک عید کا موقع ہے کہ پاکستان میں یہ خوشیاں، یہ کامیابیاں، یہ بہت عرصے بعد ہمیں اس طرح نظر آئی ہیں. اور پاکستان کے جو ادارے، اگر ہم اس میں بات کریں سرمایہ کاری کے حوالے سے، تمام ممالک کے ساتھ ٹریڈ آگے بڑھانے کے لیے، بزنس آگے بڑھانے کے لیے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس دیکھنے کے لیے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع جو ہیں ان کی جانب ان تمام ممالک کو دوبارہ راغب کرنے کے لیے، تو SIFC کا کردار اس میں بہت اہم ہے. وہاں بھی ہمیں یہاں نظر آیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس موقع کو SIFC نے بھی بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے ابھی معاملات چل رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور بھی آگے سامنے آئیں گی. ظاہر سی بات ہے پاکستان کی فوج سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اور جو ایک ملٹری ڈپلومیسی کا کنسیپٹ ہے وہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آیا ہے. اس جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ جو چین کے وزیر اعظم کا جب مصافحہ، جب وزیر اعظم بھی وہاں موجود ہیں، تو وہ بہت کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ جو آپس میں بات چیت اور جو اینگل کہ وہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھی، یہاں پہ آ کے اینڈ پہ رزلٹ آیا ہے. تو پیچھے یہ ملاقاتیں، یہ چیزیں ساری، یہ ایفرٹس موجود تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ISI ہے، ہماری جو دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس کا بھی نام لیں سب کا کریڈٹ ہے اس جو کانفرنس ہے اور اس موقع کو کامیاب کرنے میں اور پاکستان کو اس کے ثمرات جو ہے وہ دینے میں. اور جو یہ سربراہی اجلاس ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس میں پاکستان کو جو سب سے بڑا ایک ایج ہے، یہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ جو بڑی طاقتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے روس اور چین بڑی طاقتیں ہیں اور دیگر جو ممالک بھی اس میں، تو ان کے ساتھ نئی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم پاکستان کو ملا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو بین الاقوامی برادری ہے اس میں پاکستان کا ایک امیج ہے، اس کی امیج بلڈنگ ہوئی ہے. کیونکہ ابھی تک ہچکچا رہے تھے یہاں کے ماحول کے منفی پروپیگنڈا جو پاکستان کے بارے میں ہو رہا ہے، کیا جاتا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ناکام کر دیا گیا ہے اس اجلاس کی بدولت. اور اب جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو اب نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی. پاکستان نے اپنا ایک پرامن ملک ہونے کا، ایک پازیٹیو اپروچ ہونے کا، کہ پاکستان امن کی طرف جانا چاہتا ہے، ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے، خوشحالی کی طرف جانا چاہتا ہے. اور پاکستان کے جو وسائل ہیں، پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ اپنا جو کردار ہے، ایک عالمی کردار ہے، اس کو بخوبی سمجھتی ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے پرجوش بھی ہے. اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایک مقام ہے، اس کا بھی اس میں اہمیت اس کی اور اجاگر ہوئی ہے. جو یوریشین جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جنوب ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے جو سنگم پر جو یہ اسٹریٹجک مقام ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان استعمال اس کو کر سکتا ہے. جو علاقائی مسائل ہیں، یقیناً یہ فورم علاقائی مسائل یا تنازعات کا نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ فورم آگے بڑھ رہا ہے، آنے والے وقت میں اس کا ایک عالمی رول ضرور بن سکے گا. پھر ان ممالک کا جو اثر و رسوخ ہے UN میں ہے اور دیگر جو تنازعات کے حل کے جو ادارے ہیں اس میں ہے، تو وہ ایک پریشر ضرور بنتا ہے. اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کو اور سپورٹ ملے گی دنیا کی. اور جو پاکستان نے اس میں دیکھیں انڈیا کو ایک اور جو اس کا پہلو ہے جو دعوت دی، اور وہ آئے اور جو ان کو آنا پڑا، جے شنکر وزیر خارجہ، اور پھر ان کو ہم نے ویلکم کیا. جو ہماری دشمنیاں، جو ہمارے معاملات، جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک طرف، جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ مہمان ہیں، اور مہمان کی عزت و تکریم تو روایات کی بات ہے، اخلاقیات کی بات ہے. تو پاکستان نے آگے بڑھ کر ان کو ویلکم کیا ہے. یقیناً یہ بائی لیٹرل نہیں ہے،
لیکن اگر انڈیا چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ یہ بات آگے بڑھتی ہے اور کوئی تو اس کو دو طرفہ جو تعلقات ہیں سفارتی وہ پاکستان اور انڈیا کے بحال ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں پہلا قدم ہمیشہ کی طرح انڈیا کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ان تعلقات کی خرابی کی جو بنیاد ہے، جو سارے معاملات ہیں وہ وہیں سے ہی چل رہے ہیں۔ اور دوسرا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقتصادی رابطوں کا ایک پلیٹ فارم ہے ان کی تلاش کا، اور پاکستان میں ہونے کے بعد پاکستان اس میں اس کا لیڈنگ رول آ گیا ہے۔ اور جب آپ دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے کے اندر کوئی اقتصادی طور پہ، کوئی سرمایہ کاری کے حوالے سے، کوئی قدرتی وسائل کے حوالے سے کچھ دیکھ بھال کریں گے تو پاکستان نے اپنا بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ مواقع ہیں، یہ کچھ ہے، تو چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اور اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فورم ہے اس کا بہت بھرپور طریقے سے فائدہ پاکستان نے اٹھا لیا ہے۔ اور ناظرین، بالکل آخر میں جو پاکستان کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے اس کی خبر بھی آپ کو دے دوں کہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، جیسے میں پہلے بھی کہتا آ رہا تھا کہ یہ تو ہونی ہے، یہ ناگزیر ہے اور اکتوبر میں ہی ہونی ہے، تو اب چند دن کی بات ہے، ایس سی او کا سمٹ جیسے ہی اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، آئینی ترمیم کا معاملہ گرم ہے، حکومت کی ورکنگ اس میں مکمل ہو چکی ہے، نمبر گیم پوری ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس کا کریڈٹ ہے، وہ اس ایس سی او کے اجلاس کے موقع پہ بھی آئینی ترمیم کے معاملے کو اس نے آگے بڑھایا ہے اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اس کا عزم ہے۔ بہت بڑی کامیابی اس کو ملی ہے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی صورت میں، اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اتفاق ہو چکا ہے آئینی ترمیمی مسودے پہ۔ 17 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، 17-18 یہ دن اس میں طے ہیں، یہ کام ہو جائے گا۔ آئینی ترمیم کیا ہے آپ کے سامنے ہم تفصیلات رکھ چکے ہیں، جوڈیشل اصلاحات ہیں، عدالتی اصلاحات ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کا، پاکستان کا جو عدالتی منظرنامہ ہے وہ بالکل بدل جائے گا، اور ایک فریق جو ریاست میں کے جتنے سٹون ہیں اس میں کہیں کہیں لگتا ہے کہ معاملات میں کہیں رکاوٹ یا کوئی آپس میں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو سب کو مل کے چونکہ آگے جانا ہے، تو پھر جب یہاں سے بھی یہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا عدلیہ میں، تو پھر پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے یہ آئینی ترمیم بھی بہت اہم ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی حمایت اس حوالے سے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔